अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। और आज ऑनेस्टली बड़ा रोज़ा लग रहा है मुझे और बोलने में बड़ी दिक्कत है, तो आज ज़रा एनर्जी लेवल लो है, तो आप ऐसे ही ज़रा गुजारा कर लीजिएगा। अगरचे एनर्जी लेवल तो आज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज 23 मार्च 1940 की याद में हम 23 मार्च मना रहे हैं कि जब एक अलहदा वतन के लिए करारदाद मंजूर की गई थी। और आज का दिन हमेशा बड़ा जोश और जज्बे वाला दिन हुआ करता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रिवायत रही है कि 23 मार्च की परेड हमेशा एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ रही है। और हम बचपन से बड़े होते तक हमने ये देखा कि 23 मार्च की परेड के लिए सुबह सुबह उठ के रेडी होना है। और हम लोग तो लाहौर में रहते थे, तो उस तरह से ज़ाहिर जाके परेड ग्राउंड में तो नहीं देख सकते थे, लेकिन ये कि टीवी पर उसको देखना सुनना, और फिर जो उसकी कमेंट्री, और कमेंट्री में फिर जो वो अशार होते थे ना अल्लामा इकबाल के, वो जो क्या तड़का लगाते थे, क्या बात होती थी। और आप यकीन करें कि परेड देखते हुए और वो कमेंट्री सुनते हुए गूज बम्स आ जाते थे, बाकायदा रोंगटे खड़े हो रहे होते थे। तो इस किस्म की जो सिचुएशन थी वो हम लोगों ने फील की हुई है, और बड़ा पुरलुत्फ होता था ये सारा मंजर देखना। लेकिन आज 23 मार्च मुख्तलिफ क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और कुछ अपडेट्स आपको जो मुझे देनी है वो जी राना सनाउल्लाह साहब के जो गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दमल आया, उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका में ईवान नुमाइंदगान में एक अहम करारदाद मंजूर कर ली गई है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इमरान खान साहब ने भी आज के दिन के हवाले से एक खुसूसी पैगाम दिया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ आपको अपडेट देंगे कुछ ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। आसिफा भुट्टो भी मैदान में उतर रही हैं, उनके लिए क्या एक स्पेशल काम किया गया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि केपी में अली अमीन गंडापुर साहब ने एक अनोखी शर्त रखी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी यहाँ से कि आज 23 मार्च है, लेकिन एक निस्बतन उदास 23 मार्च है, और शायद पिछला 23 मार्च भी कुछ इसी तरह उदास ही था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली यूँ ऐसा लगता है कि इमरान खान को पाकिस्तान और पाकिस्तान को इमरान खान समझते हैं, जो कि गलत है। इमरान खान की शख्सियत पाकिस्तान से बालातर तो नहीं है, और ये समझते हैं कि जी कोई भी दिन त्यौहार कुछ भी है वो ना उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए जिस तरह से इमरान खान के दौर में किया जाता था। तो मुझे ये वैसे बात समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो हमारे दिन हैं, कौमी दिन हैं, ये अभी कोई 2018 के बाद तो सब ने मनाने नहीं शुरू किए। ये तो पूरी एक तारीख है कि हर साल ये दिन मनाए जाते हैं, चाहे 14 अगस्त का हो या 23 मार्च का हो, और ये दिन हमेशा से ही रिवायती जोश और जज्बे से मनाए जाते रहे हैं। इमरान खान तो बहुत बाद में सियासत में आए हैं, उससे पहले भी ये दिन इसी तरह से जोश और जज्बे के साथ मनाए जाते रहे हैं। तो न जाने क्यों इस बात को इस बात से लिंक किया जाता है। जहाँ तक ये बात है कि 2018 के बाद की जो सूरत हाल है, 2018 के बाद इवन इमरान खान के दौर में भी एक नॉर्मल सी बात ही थी, जैसे पहले मनाए जाते थे अभी उस वक्त भी मनाए जाते रहे। प्रॉब्लम शुरू हुआ है जब अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई गई, और उसके बाद हुकूमत हटाना तो चलिए जो हटा लिया गया मामला हो गया, लेकिन उसके बाद जो जुल्म और जबर और जो लाकानूनियत देखी, उसने बुनियादी तौर पर जैसे आप कहते हैं ना कि ख्वाब तोड़ दिए, वो वाली सिचुएशन थी। वो जो एक रोमांस सा एक मौजूद था इदारों के दरमियान और खुद अवाम के दरमियान, उस रोमांस को जो एक धचका पहुंचा, ये एक सबसे बड़ा लॉस था जो हुआ है। और ये मुझे लगता है कि इसी वजह से 14 अगस्त को भी जो मैंने व्लॉग किया था उसमें भी मैंने ये बात की थी कि जो एक रिवायती मुझे जोश जज्बा लोगों में पेट्रियाटिज्म नज़र आता था वो नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये नहीं है कि इमरान खान किस हाल में या किस हाल में नहीं है, उसकी वजह ये है कि लोगों का इस इदारों के ऊपर से, इस रियासत के ऊपर से, रियासत के इदारों के ऊपर से और इस आइन और क़ानून के ऊपर से एतबार उठ के रह गया है। इस वजह से लोगों के अंदर ये एक मायूसी है, उदासी है, और एक बेचैनी है, एक इज़्तिराब है, और इस वजह से जैसे आपके दिल बुझ से गए हैं। मैंने ये PSL के हवाले से भी बात की थी, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी ट्विटर पे ये बात करते हुए कि इस दफ़ा हमने एक मैच तक नहीं देखा है। फिर आप ग्राउंड्स की सूरत हाल देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जाया करते थे PSL के मैचेस देखने। इस दफ़ा वो रश नहीं था, और जहाँ पर रश था लाहौर वगैरह में, तो वहाँ पे अगर नारे गूंज रहे थे तो किसके गूंज रहे थे वो भी आपने सुने। तो कहने का मकसद ये है कि इसका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान की ज़ात से नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से है कि एक इमरान खान को गिराने के चक्कर में जो सब इदारे नज़रों से गिरे हैं और जिस तरीके से आइन और क़ानून नीचे गिरा है पाकिस्तान का, उसने
جو عوام ہے اس کا دل توڑ دیا ہے. اس نے عوام کو ایک ایسا شوق دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی خوشی اب خوشی نہیں لگتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس تمام رجیم چینج کے بعد جو معاشی مسائل پہلے ہی بہت تھے، اس کے بعد جو معاشی مسائل عوام نے دیکھے ہیں، عوام کا کچومر نکل گیا. تو اس کے بعد وہ بیچارے اپنی روزی روٹی کے چکر میں اتنے بری طرح سے نڈھال ہو گئے ہیں کہ اب انہیں یہ جو دن ہے سیلیبریٹ کرنا، عید، تہوار، شبراتیں، 14 اگست، 23 مارچ، اب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ان کے لیے ہر دن اب ایک جیسا دن بن گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تو ہر روز محنت کرنی ہے تو ہم نے روٹی کھانی ہے. تو یہ جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اور پہلے تو یہ ایک طبقہ تھا، اب اس طبقے میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے. جو بہت بڑی آپ کی مڈل کلاس ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ جو سفید پوش طبقہ تھا پہلے، وہ بیچارے اب غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے ہیں. تو یہ جو آپ نے پورا ماحول 2 سال میں کریٹ کیا اتنی محنت کے ساتھ، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر وہ جوش جذبہ ہمیں کم نظر آتا ہے. لوگ محبت آج بھی پاکستان سے کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ دل ان کے دکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان آج اس حال میں کیوں ہے. یہ تو وہ خواب نہیں ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا، جو قائد اعظم نے دیکھا. تو آج ہم اس حال میں کیوں ہیں؟ یہ جو چیز ہے، یہ جو تکلیف ہے عوام کی، وہ پاکستان سے محبت کی ہی عکاس ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا کوئی بچہ اگر بھٹک جائے یا صحیح راہ راست پر نہیں ہوتا تو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ کیوں اس طریقے سے غلط راستے پہ چل نکلا ہے، اس کا مستقبل کوئی نظر نہیں آ رہا، تو وہ پریشان ہوتی ہے. تو یہی صورتحال ہے اس وقت کہ وہ عوام جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت پریشان ہے، دکھی ہے اور تکلیف میں ہے. تو یہ جو ایک اب روایتی بات آ جاتی ہے کہنے کی کہ ہم عہد وفا کریں گے، تجدید عہد وفا کا دن ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی اس دن تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ملک آزاد ہوگا، کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہوگا. تو آج کیا ایسا ہی ہے؟ ہم نے تو اس دن یہ طے کیا تھا کہ ہمارا جو ملک ہوگا اس میں ہم اپنی مرضی سے زندگی جی سکیں گے، تمام لوگوں کو اس میں مساوی حقوق میسر ہوں گے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، مذہبی رواداری ہوگی، تمام اقلیتوں کو بھی اس میں حقوق ملیں گے. اس میں تو ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں، خوبصورت باتیں طے کی تھی، لیکن اس خواب کا جو ہمیں اس وقت ایک نظر آ رہا ہے وہ تو بڑا مختلف اس کی ایک تعبیر نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ چیز نے عوام کے دلوں کو کس طرح سے مایوس کیا ہے، جکڑ کر رکھ لیا ہے، اس کا یہ اظہار ہے بنیادی طور پر. تو بہرحال جی، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پر اپنی رحمت فرمائے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہ جو عمران خان کا رجیم چینج ہوا ہے، اس کے بعد سے جو پورے حالات پورے ملک میں ہوئے ہیں، ان 2 سالوں میں آپ کو پتہ ہے 3 ملین سے زیادہ یعنی 30 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو یہ کیا چیز شو کرتی ہے؟ اور ان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی سارے مزدوری کرنے گئے، ان میں آپ کی پڑھی لکھی جو کریم جو ہے نا وہ گئی ہے نکل کر. ڈاکٹرز گئے ہیں، انجینئرز گئے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز گئے ہیں. انہوں نے پاکستان کو چھوڑا ہے اور وہ چلے گئے ہیں کیونکہ انہیں یہاں پہ کوئی فیوچر اپنا نظر نہیں آتا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک نہیں ہے کسی کو. یہ چند لوگوں کی اناؤں کی بھیڑ چڑھا دیا ہے اس پورے 25 کروڑ عوام کو بھی، ان کے خوابوں کو بھی، اس پورے خوبصورت وطن کو بھی، اور اس وطن سے جڑے ہوئے جو محبت کے جذبات ہیں ان کو بھی. اس وجہ سے آج لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پر رحم فرمائے. آج کے دن کے لیے عمران خان نے آج پیغام بھیجا ہے جی، اور عمران خان کا پیغام یہی ہے کہ جب تک آئین کی بالادستی نہ ہو، جب تک حقیقی آزادی نصیب نہ ہو، تب تک کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حقیقی آزادی نصیب ہو. یہ تھوڑی مطلب تھا کہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر کوئی اور غلامی میں آپ چلے جائیں. اگر آج بھی ہماری یہی صورتحال ہے کہ ہم نے جو جیسے ہمیں پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ لو حکومت، بس یہی آپ کی حکومت ہے، یہی آپ کے حکمران ہیں، انہی کو فالو کرو، تو یہ تو پھر کوئی آزادی نہ ہوئی، یہ تو غلامی ہے کہ جن کو چوز کیا ہے وہ تو ہمیں ملے نہیں حکمران کے طور پر. تو یہ کہاں کی آزادی ہے؟ تو یہ اسی طرح سے آئین اور قانون کی جو بالادستی کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کبھی پاکستان میں قانون نام کی، آئین نام کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی؟ مجھے تو آج کہیں نہیں دکھتی. اگر آپ کو دکھے تو مینشن ضرور کیجیے گا. تو یہ خان کا پیغام ضرور ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس پیغام تک خان تو کھڑا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 23 مارچ 1940 کا یہ پیغام ہم نے 14 اگست 1947 کو تو تعبیر ہوتے دیکھا، لیکن یہ پیغام کیا آگے ہم
جو ہم حقیقی آزادی کا پیغام کہتے ہیں، کیا واقعتاً یہ بھی کبھی تعبیر ہوگا یا نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت باقی ہے۔ اس حوالے سے اب صرف پاکستان میں ہی نہیں، بیرون ملک آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ امریکہ میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے ایوان نمائندگان میں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ تھی اس کے بعد اس بات کا بالکل امکان بھی موجود تھا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ مزید بات آگے بڑھے گی۔ تو اس سلسلے میں جی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے 50-0، یعنی 50 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور کسی نے اس کی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ اور یہ قرارداد کہتی کیا ہے؟ یہ قرارداد کہتی ہے کہ پاکستان میں مکمل جمہوری اصولوں کے اوپر جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے استحکام ہونا چاہیے۔ بحالی جمہوریت کے لیے انہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انسانی حقوق کی اس میں بات کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کا خیال ہونا چاہیے۔ جو اس وقت پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے ایک پورا کیوس ہے، اس کو بالکل پروب ہونا چاہیے۔ جو خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے شکایات ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر یہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح سے تو خوش آئند بھی ہے کہ پاکستان کے جو یہ جمہوریت کے حوالے سے معاملات ہیں وہ پی ٹی آئی نے، اور ان کی جو انہوں نے پوری کیمپین ہم نے دیکھی، اس کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ اس کو یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو اتنی امپورٹنس مل گئی ہے کہ وہ سب کی نظر میں آ چکی ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ خوش آئند ہے۔ بہت سے لوگ اس کو اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مداخلت ہے ہمارے اندرونی معاملات میں، ہمارا الیکشن ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، اس سے امریکہ کیا لینا دینا ہے۔ تو بات یہ کہ امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، وہ تو ہر ایک ہی الیکشن کے اوپر کچھ نہ کچھ کامنٹ بھی کرتے ہیں، آبزرور بھی کرتے ہیں، اور مختلف جو انٹرنیشنل جب ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے جاتے ہیں۔ ابھی رشیا کے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہماری طرف سے بھی مبصر مشن گیا تھا۔ تو یہ بیسکلی جب آپ کے نیشن ٹو نیشن ریلیشن شپ ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو حکومت وہاں پر موجود ہے کیا وہ آئینی اور قانونی طور پر ایک جائز حکومت ہے، اور کیا وہ واقعی جو وہاں کی عوام ہے اس کی ایک ٹرو ریپریزنٹیشن ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اس تناظر میں تو یہ امپورٹنٹ بات ضرور ہے۔ باقی ہمارا سسٹم اتنا بے مثال ہونا چاہیے کہ واقعی کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اصل بات یہ ہے۔ اب جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ 2-3 چھوٹی خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کو صحافیوں نے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ جی آپ انٹرویوز نہیں دے رہے ہیں میڈیا کو۔ تو اس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی شرط رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو انٹرویو دے دوں گا لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میرا انٹرویو لائیو جانا چاہیے، ریکارڈڈ نہیں کراؤں گا۔ تو یہ بیسکلی بڑی اسپننگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ذرا دبنگ بولتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، تو ہر چیز ان کی لائیو اگر جائے گی تو مسائل ہو سکتے ہیں ٹی وی چینلز والوں کے لیے بھی۔ تو انہوں نے بھی ایک طرح سے انہیں چیلنج ہی کیا ہے کہ بھائی اگر آپ میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو وہ لائیو جائے گا، ریکارڈڈ نہیں، تاکہ کوئی چیز آپ کانٹ چھانٹ نہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد پھر سارے جو رپورٹرز تھے تھوڑے پیچھے ہو گئے، کسی نے زیادہ پھر دباؤ نہیں ڈالا۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ صرف علی امین گنڈا پور صاحب ہی کیوں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ مریم نواز کوئی انٹرویو دے رہی ہیں یا کوئی اور باقی مراد علی شاہ صاحب یا اس طرح۔ تو چیف منسٹرز جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میڈیا کو انگیج کریں اور انٹرویوز دیں اور سوالوں کے جواب دے سکیں۔ لیکن یہ تو آپ طے شدہ بات ہے کہ خاص طور پر شریف فیملی کے حوالے سے تو آپ جان چکے ہیں، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے گنے چنے فیوریٹ لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں، اور وہ بھی عام طور پر طے شدہ ہی ہوتے ہیں کہ جی کیا بات ہونی ہے کیا نہیں ہونی، اور اگر کوئی آؤٹ آف سلیبس کویشچن آ جائے تو پھر ان کی ہوائیاں اسی طرح اڑتی ہیں جیسے مریم نواز کی اڑی تھی منصور علی خان کے پروگرام میں، پوڈ کاسٹ میں، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بند کرو، کیمرہ بند کرو۔ تو یہ والی ان کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اسی کیپیسٹی کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی بھی آ جائے سامنے سے وہ بات سن سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ مریم نواز نے انٹرنیشنلی اس طرح کے انٹرویوز دیے ہوں، اور اسی طرح سے اب جب چیف منسٹر کے عہدے پہ بیٹھی گئی ہیں جیسے مرضی، تو اب وہ میڈیا کو اس طرح سے انٹریکٹ کر رہی ہوں کہ ہر طرح کے کویشچنس کے لیے وہ ریڈی اسٹیڈی ہوں۔ تو جہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہم انٹرویو دیں، ہم مریم نواز کو بھی یہ کہیں گے کہ اگر آپ میں اتنا دم ہے اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جائز حکومت چلا رہی ہیں تو پھر آپ ہمیں بھی موقع دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ کوئی سوال جواب کر سکیں۔
تو ویسے اس کا جواب ہمیں پتہ ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جناب آصفہ بھٹو زرداری کے لیے بھی میدان صاف کر دیا گیا. آصفہ بھٹو نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن ضمنی الیکشن میں یہ طے کیا گیا تھا کہ انہیں انتخاب لڑوا کر MNA بنوایا جائے. اچھا، اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی خبر میری نظر سے گزری، بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور وہ یہ خبر تھی کہ ان کے حلقے لاڑکانہ سے جب انہوں نے انتخابی اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے ہیں تو وہاں پر جو ان کے مخالفین تھے ان سب کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں. صرف آصفہ بھٹو کے اور ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹس تھے صرف انہی کے پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں. تو 11 لوگوں نے جمع کرائے تھے، جن میں سے صرف 4 کے منظور ہوئے ہیں، اور ان 4 میں خود آصفہ ہیں یا ان کے 3 کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. حالانکہ اپنے علاقے سے لڑ رہے ہیں، اگر میرا خیال ہے مقابلے میں کوئی ہوگا بھی تو جیت ہی جائیں گی، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ کسی اور کے منظور ہی نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے آگے اپیلیٹ ٹریبونل میں کچھ صورتحال واضح ہو، ادروائز تو وہ پھر بلا مقابلہ ہی منتخب ہو جائیں گی. اور آخر میں جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے اس دن حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں اور پھر اس کے بعد فروہ وحید کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے متعلق یہ گفتگو عجیب و غریب سی کی کہ جی جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک تو کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، یہ شخص، اس کا وجود ہی مسئلہ ہے بیسیکلی، اور اس ٹائپ کی وہ گفتگو کر رہے تھے. تو اس کے اوپر یہ ایک غیر ذمہ دارانہ آف کورس گفتگو ہے. اور رانا ثناءاللہ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ پہلے جب عہدے پہ بھی تھے، وزیر داخلہ بھی تھے، تب بھی بڑی عجیب و غریب گفتگو کر دیا کرتے تھے. تو اب تو اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے. اصل میں جو ایک نفرت کا اظہار، ایک بغض جو تھا وہ ان کا نظر آ رہا تھا. چلیے ٹھیک ہے، وہ تو سیاسی مخالفین ایسے ہی کرتے ہیں. خود عمران خان صاحب رانا ثناءاللہ کے بارے میں باقی بڑی عجیب و غریب وہ بھی باتیں کر چکے ہیں. ایسی تو نہیں کر چکے کہ دھمکیاں ہی لگا رہے ہوں جان کی، لیکن کافی ان کے اوپر تنقید کرتے رہے شدید قسم کی. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ PTI نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریاکشن بھی دیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جان ہے وہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس وقت وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ تھے. اور عمران خان صاحب نے اس وقت جو FIR لانچ کروانے کی کوشش بھی کی تھی جو کہ نہیں ہو سکی تھی، اس میں بھی انہوں نے جن 2-3 لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا ان میں ایک رانا ثناءاللہ بھی شامل تھے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا تھا، اور پھر افواج پاکستان کے بھی 2-3 لوگوں کا نام انہوں نے افسران کا لیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے شامل ہیں بیسیکلی اس ساری کانسپریسی میں جو ان پہ اٹیک ہوا ہے، اور اس میں رانا ثناءاللہ کا نام بھی شامل تھا. اب اس وقت بھی رانا ثناءاللہ صاحب اس دور میں بھی اس قسم کی گفتگو کر چکے تھے کہ یا یہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے، اور ابھی بھی ان کے گفتگو کا جو انداز تھا وہ یہی تھا کہ جی اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو یہ ہٹے گا منظر سے تو پھر ہی کوئی بات آگے بڑھے گی. تو یہ بنیادی طور پر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس قسم کی گفتگو کر کے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، پرووک کیا جا رہا ہے، اور شاید یہ کہیں نہ کہیں میسج دیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو سرے سے ہی رستے سے ہٹاؤ. تو بہت سے اس کے اوپر ان کے کنسرنز ہیں، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی، کوئی مقدمہ وغیرہ داخل کر دیں گے. لیکن میرے نزدیک اگر یہ کر بھی دیں گے مقدمہ تو اس وقت تو جو صورتحال ہے آپ کو معلوم ہی ہے کتنا رانا ثناءاللہ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی واقعی وہ پکڑ میں آ جائیں گے اگر یہ جینوئن دھمکی بھی سمجھی جائے. لیکن دوسری طرف میرا نہیں خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اتنی اس وقت امپورٹنس ہے کہ ان کی کسی حرزہ سرائی کو ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دی جائے. رانا ثناءاللہ جو بات کر رہے ہیں غیر ضروری ہے، غیر ذمہ دارانہ، اس کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتی نہیں ہوں کہ یہ سیریسلی کوئی اس قسم کا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانا ہے یا کوئی اللہ نہ کرے اس قسم کی کوئی ان کے اوپر مزید کوئی اٹیمپٹ کرنی ہے. کیونکہ سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ان کی جان اس وقت بڑی ضروری بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اور قومی وحدت کی بھی اس وقت علامت ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی اس حد تک بے وقوفی کا سوچ رہا ہے یا کرے گا، لیکن اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ جو ایک کنٹینیوسلی آپ ان کی شکست کا اعتراف ہے وہ دیکھ لیجئے کہ یہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ شخص جو جیل میں بھی ہے، وہ شخص جس کو آپ نے ہر طرح سے کرش کیا، اس کی پارٹی کو کرش کیا، اس کو سزائیں بھی سنا دیں، ہر طرح کا ظلم و جبر اس کے کارکن پہ بھی کر لیا، اس کے باوجود بھی آپ اتنے ہارے ہوئے ہیں، شکست خورد ہیں اس کے سامنے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ آپ کے اوپر اکیلا بھاری ہے، حالانکہ آپ سب اکٹھے ہیں، پھر بھی وہ آپ پہ بھاری ہے. اور اب آپ اتنے ڈیسپریٹ اور مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے آپ کی دال نہیں گلنی، آپ کہیں اس کے سامنے نہیں کھڑے. یہ بات حقیقت ہے کہ اب وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ آپ سب اس کے سامنے بونے دکھائی دے رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.